जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, रियल एस्टेट के जो बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ हम लोग इस वक़्त बैठ रहे हैं और आपको बता रहे हैं करंट सिचुएशन, फ्यूचर फ़ोरकास्ट और अगर रियल एस्टेट में लोग फँसे हुए हैं, तो उससे कैसे निकल सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम एक जो रियल एस्टेट के टाइकॉन हैं, जिनका ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट इनको रियल एस्टेट में इनकी कंपनी को और इनको रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 40 इयर्स होने वाले हैं। और ये एक अरसे से इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं। 40 इयर्स का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो आप 40 इयर्स तक मार्केट में बैठ सकते हैं। वरना आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो शॉर्टकट वाले चक्कर के लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी मार्केट से वॉश आउट हो जाते हैं। तो जी मैं इस वक़्त बैठा हुआ हूँ मलिक फ़याज़ हैदर साहब के साथ, जो कि इस वक़्त इस्लामाबाद के रियल एस्टेट में एक एक्सपीरियंस रखते हैं, मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सर, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया और आपकी तवज्जुह से हम लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, उन लोगों को जो रियल एस्टेट में फँसे हुए हैं या जो अपने आप को रियल एस्टेट में फँसा हुआ समझते हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या वाक़ई रियल एस्टेट इस वक़्त जो है ना वो बहुत बुरे हालात का या बदतरीन हालात का शिकार है या मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी फैली हुई है? जी, अमीन भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि जो आपने ये एक आज इनवाइट किया। सेकंडली आपका मैं क्वेश्चन पे आऊँगा कि जो आपने सवाल किया उस पे नो डाउट रियल एस्टेट जो है वो एक रिसेशन का शिकार है। और ये तकरीबन 2 साल से मुसलसल यही ग्राफ चल रहा है। लेकिन इतना भी नहीं है जितना इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बुरे तरीन हालात हैं। इन हालात में भी रियल एस्टेट सेक्टर चल रहा है क्योंकि ये एक हमारे मुल्क की जैसे आबादी है, ये एक जेन्युइन एक नीड भी है प्लॉटों की, घरों की, तो इतना बुरे हालात का शिकार नहीं है। बाकी उसके अवामिल हो सकते हैं जो गवर्नमेंट की एक अनस्टेबिलिटी या पॉलिटिकली या एक ओवरऑल इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है। सर, आपने दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ विज़िट किए हुए हैं। हम लोग अक्सर सुन रहे होते हैं कि जी आप फलाँ मुल्क में, फलाँ मुल्क में। तो डेफ़िनेटली जब आप डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ के रियल एस्टेट को भी देखते हैं, पाकिस्तान के रियल एस्टेट को भी देखते हैं। पाकिस्तान में जो रियल्टर बैठा हुआ है या एजेंट बैठा हुआ है या जो प्रॉपर्टी डीलर है नाम कुछ भी दे दें काम तो वो ही कर रहा है। तो उसमें और बाहर के जो रियल्टर्स बैठे हुए हैं, बाहर की जो इंटरनेशनल रियल एस्टेट है, उसमें आपको क्या फ़र्क लगता है? आप यूके में या यूरोप में देखें तो वहाँ पे रियल एस्टेट इतने जंप नहीं करता है। वहाँ पे एक ना बड़ा एक ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती हैं और उसका हमारे साथ रियल एस्टेट के साथ कंपैरिज़न बनता नहीं है। जो आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं या रियल्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है कि वहाँ पे बाकायदा एक डिग्री होती है, बाकायदा उसके कोर्सेज़ होते हैं और वहाँ पे जो रियल एस्टेट को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो रेगुलेटर होते हैं। और वो कोई भी बंदा ये नहीं कि रात को उसका ख्याल आता है सुबह रियल एस्टेट में आ जाता है। वहाँ पे बाकायदा सर्टिफिकेशन होती है, बाकायदा गवर्नमेंट से उसकी वो होती है, उसके बाद ही वो लोग शुरू कर सकते हैं। तो उसका एक सिस्टम है, तो उसका पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं बनता। पाकिस्तान में थोड़ा सा ओवरऑल सिस्टम भी रियल एस्टेट का एक डिफरेंट स्टाइल का है। अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है। पहले तो बड़ा टिपिकल स्टाइल होता था, तो अब जो सोशल मीडिया ने ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है कि पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी जो क्लाइंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने में अच्छा जो कंसल्टेंट है, अच्छा रियल्टर है, उनके पास थ्रू सोशल मीडिया बड़े अच्छे ऐसे मीडियन आ गए हैं कि वो देख सकता है कि वो कंपनी कितने अरसे से है, उस कंपनी का क्या जो है ना रिव्यूज़ हैं, क्या उनकी सर्विसेज हैं और क्या उनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो उससे बड़ा आसानी हो जाती है इंटरनेशनल भी और नेशनल भी। पाकिस्तान ऑल ओवर द पाकिस्तान वो कहीं से बैठ के अच्छी प्रोडक्ट, अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट फाइंड आउट करके अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे कर सकते हैं। सर, रियल एस्टेट में जहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा बिज़नेस है, तो इसके मुख्तलिफ़ अवामिल हैं, जैसे रियल्टर है, इसी तरह से परचेज़र या सेलर है, एंड यूज़र है, इन्वेस्टर है। हर साल फ्रेश ग्रेजुएट्स या यंग लड़के काफ़ी सारे हैं जो रियल एस्टेट को जॉइन करते हैं, चाहे वो अपनी जमा पूँजी लेके आएँ या वो रियल एस्टेट को एज़ अ रियल्टर जॉइन करें या किसी मार्केटिंग कंपनी को। जो नए लड़के इस वक़्त मार्केट में आ रहे हैं या जो नई जनरेशन आ रही है स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? उनको स्टार्टअप कैसे लेना चाहिए? अपना करियर कैसे बिल्ट अप करना चाहिए? ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया और मैं इस पे ज़रूर एक पॉइंट देना चाहूँगा कि स्पेशली जो हमारे यंगस्टर आ रहे हैं, जो हमारी इस वक्त यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो मास्टर डिग्री करके आ रहे हैं,
یہ ہمارے اوور آل پاکستان کے لیے اور ہمارے ریئل اسٹیٹ کلچر کے لیے یہ بڑا خوش آئند ہے. لیکن ان کو جو ینگسٹر ہیں ان کو چاہیے کہ اسلام آباد میں میرے نالج میں ہے کہ فاسٹ یونیورسٹی اور ایک اور نمل یونیورسٹی یہ ایک باقاعدہ ایک کورس کروا رہے ہیں تاکہ وہ اس کی جو بیسکس ہیں وہ سیکھ کے آئیں اور وہاں سے ایک اس کورس کو وہ پورا کریں اور اس کی سرٹیفکیشن ہو اور اس کے بعد اس سیکٹر کو جوائن کریں اور اس میں آتے ہوئے پہلے وہ 6 مہینے سال اس کو سیکھیں. اس کے بعد پراپرلی وہ جب اپنی سروسز فیلڈ میں دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جو کلائنٹیج نیٹ ورک ہے وہ بڑا اسٹرانگ بنے گا اور وہ ایک سیٹسفائیڈ کلائنٹ ہوں گے. اور جو سیٹسفائیڈ کلائنٹ آپ کے پینل پہ 100 میں ہو جاتے ہیں تو آپ ساری زندگی مار نہیں کھاتے, آپ کو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. اچھا, سیکنڈ ایڈوائز یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی ہمارے ینگسٹر آ رہے ہیں وہ لوگ جب کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ان کو 2-3 چیزیں سوچنی چاہیے ان کے اوپر. جس طرح کلائنٹ جو ہے وہ ورکنگ کرتا ہے, آج کل جتنا کلائنٹ ہے وہ بڑا ایجوکیٹڈ ہے, وہ کوئی چیز بائی کرنے سے پہلے پوری اس کی اسٹڈی کرتا ہے, اس کے بعد وہ اچھا پروڈکٹ ڈھونڈتا ہے, اچھا کنسلٹنٹ ڈھونڈتا ہے اور پھر جا کے انویسٹمنٹ کرتا ہے. اسی طرح سیم لائک جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ریئل اسٹیٹ کی ایک جو سرٹیفکیٹ آج کل یونیورسٹیز میں ہو رہے ہیں وہ کرنے کے بعد جب وہ کسی کمپنی کو, مارکیٹنگ کمپنی کو یا کسی بھی ادارے کو ریئل اسٹیٹ کو جوائن کرنے لگے تو وہ بھی ایک اسٹڈی کرے کہ میں کس کمپنی کو, کس ادارے کو, کس ریئل اسٹیٹ کو, مارکیٹنگ کو میں جوائن کرنے لگا ہوں, وہ کرے. اور یہ بھی ساتھ دیکھے کہ وہ جو کمپنی ہے یا وہ جو ریئل اسٹیٹ کا ادارہ ہے وہ کون سے پروڈکٹس کو ڈیل کر رہے ہیں تاکہ آپ بھی ایک اچھے جگہ پہ ایک سرٹیفائیڈ لوگوں کے ساتھ کام کر سکیں. ہو یہ رہا ہے ہمارا یہ اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہماری جو ینگسٹر آ رہے ہیں وہ بالکل یہ چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر اسٹڈی نہیں کرتے. وہ کسی بھی کمپنی میں, کسی بھی ادارے میں, کسی بھی مارکیٹنگ کمپنی کو جوائن کر لیتے ہیں, میرے خیال سے پیکیج کو دیکھتے ہیں یا اور اٹریکشنز کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کا سوشل سیکٹر ہوتا ہے, جو فیملی سٹرکچر ہوتا ہے یا جو ویسے ان کے کلائنٹیج ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں بیچ دیتے ہیں, ان چیزوں کا وجود نہیں ہوتا, وہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے وہ سالڈ نہیں ہوتی اور بعد میں وہ جو ہے ریئل اسٹیٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ بھی, میں ایسا بھی نہیں ہے, کچھ ایسے بھی 25-30% لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سیکٹر کو جوائن کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں, اس میں اچھے اپنی جو ہے نا شارٹ لسٹ کرتے ہیں کمپنیاں, اس کے بعد اچھے پروڈکٹس کو, اچھی چیزوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو بیس ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے اور جو انویسٹمنٹ وہ اپنے کلائنٹس کو کرواتے ہیں اس کا ان کو رزلٹ بھی اچھا ملتا ہے اور ان کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے, ان کے ریویوز بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہ اس سیکٹر کو بڑا پازیٹیو اور بڑا اس کے بارے میں ہائی ریمارکس دیتے ہیں, جس سے وہ بھی پھلتے پھولتے ہیں, ان کے کلائنٹ بھی بہتر ہوتے ہیں. تو یہ جو ینگسٹر ہیں, جو ینگ جنریشنز ہے, ان کو میرا یہ بڑا ایک پیغام ہے کہ ان چیزوں پہ بڑا فوکس کریں تاکہ وہ بھی بینیفٹس میں رہیں, ان کا ایک اچھا کیریئر بنے, اچھا پروفیشن بنے اور اس سے لوگ بھی اچھے مستفیض ہوں. فیاض صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں ابھی بھی اسپیس موجود ہے ہاؤسنگ کی فیسلٹیز کے لیے, یا ابھی مطلب یہ بالکل ٹوٹلی اپنی سیچوریشن پہ آ چکا ہوا ہے؟ یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ سوال کیا امین بھائی. میں بہت سارے اور ریالٹر سے بھی یہ سنتا ہوں, ایون جو پبلک سیکٹر ہے ان لوگوں سے میری کافی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ کا جو اسکوپ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. میں بالکل اس کو ڈینائی کرتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا ملک کوئی دبئی نہیں ہے یا ہمارا ملک کوئی چھوٹا سا وہ نہیں ہے. ہمارے ملک کی آبادی 25 کروڑ کے پلس ہے, مائنس نہیں ہے. تو اس میں جو لوگوں کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں گھر کی وہ ریکوائرمنٹ. گھر کی ریکوائرمنٹ ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اور میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ, یہ بالکل نہیں کہوں گا, لیکن ریکوائرمنٹ ابھی بھی بہت ہے. تو ابھی صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ریالٹرز ہیں, جو ہمارے ریئل اسٹیٹ کی ایک کمیونٹی ہے, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اچھے پروجیکٹ ڈھونڈیں. اچھے پروجیکٹس کون سے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی لوکیشن کیا ہے, اس پروجیکٹ کو جو کمپنی اون کر رہی ہے اس کا جو ایک پاس ہسٹری کیا ہے, ان کی ڈیلیوری کیا ہے, ان کی ریپوٹیشن کیسی ہے, اور اس کے بعد اس پروجیکٹ کو یا اس پروڈکٹ کی لوکیشن دیکھیں, وہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو یہ ضروری ہے ایک ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کو کہ وہ اس وقت اس ریسیشن میں اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے وہ مزید تجربے نہ کریں اور ہر جو نیا پروجیکٹ ہے تو اس میں نہ گھسیں. اچھے پروجیکٹ جو ایک کریڈیبل ہیں
اور گورنمنٹ سے جتنی ان کی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہیں، تو ان کے ساتھ جڑیں اور اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو کریں، اپنی اپیرنس بڑھائیں اور ان پروجیکٹس کی مارکیٹنگ کریں جو لیگلی بھی اوکے ہیں، جو لوکیشن وائز بھی اچھے ہیں، اور جن کے پیچھے جو ڈیولپر ہیں یا جو اس کو اون کر رہے ہیں وہ بھی ایک اچھے لوگ ہیں، اپنی ریپوٹیشن والے ہیں، ان کو مارکیٹ کریں، صرف اپنے اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں نہ کریں، پورے ملک میں ان کی ایڈورٹائزمنٹ کریں اور انٹرنیشنلی فوکس کریں، کیونکہ اب جس طرح وہ کہتے ہیں کہ گلوبلی چیزیں بڑی ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، سب کچھ ایک دنیا ایک وہ بن گئی ہے، تو اسی طرح ہمارے ریئلٹرز کو بھی جو جدید ٹیکنیکس ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ ٹیپیکل جو ایک ریئل اسٹیٹ تھا وہ بالکل ٹوٹلی چینج ہوتا جا رہا ہے۔ دبئی میں، یو کے میں اب جتنی بھی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا کے تھرو بکری ہوتی ہیں یا مارکیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں بھی بہت زیادہ چینج آیا ہے، بہت زیادہ چیزیں اس میں سوشل میڈیا پہ آئی ہیں اور ہمارے جتنے ریئلٹرز ہیں وہ بہت زیادہ اس پہ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں۔ تو ابھی سے اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپنی اپیرنس بڑھائیں اور پروجیکٹس کو جو اچھی پروڈکٹ ہے اس پہ آپ کام کریں۔ میں آپ سمیت بہت سارے ایسے جو اس میں نیو کمر ہیں ان کو یہاں پہ بڑا پھلتا پھولتا دیکھتا ہوں، تو میں بہت ساروں کو مایوس بھی دیکھتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائملی سوشل میڈیا پہ پرفارم کیا، اپنے آپ کو اس میں ایکٹیو کیا، اور بہت سارے پروجیکٹس کو جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے ان کو سوشل میڈیا پہ، انسٹا پہ، یوٹیوب پہ آپ نے کوئی پلیٹ فارم نہیں چھوڑا جس پہ آپ اس پہ ایکٹیو نہ ہو، اپیرنس نہ ہو۔ اپیرنس نہ ہو۔ اور دیکھیں آپ خود بھی لوگوں کو اپنے وٹنس کریں گے اور میں بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی یہ ینگسٹر ہیں جو نیو کمر ہیں وہ آپ جیسی ایگزامپلس دیکھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اس ریسیشن کے دور میں بھی لوگ پیسے کما رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ انہوں نے ٹائملی اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کیا اور ڈیلی میں ویکلی اچھی ویڈیوز، اچھے جو ویلاگس تھے وہ انہوں نے تھرو کیے اور اس پہ فوکس کیا۔ ان کو اللہ نے رزلٹ دیا، اللہ نے ان کو کامیابی دی۔ آپ بھی اس میڈین پہ اس ٹریک پہ چڑھ جائیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اللہ کامیابی دے گا، کیونکہ مجھے ایک بات نہیں بھولتی، میں نے سنی تھی کہ آپ محنت کریں اور آپ کو اس کا رزلٹ نہ ملے، صرف یہ کہ محنت ٹپیکل نہ کریں، محنت جو وقت کے ساتھ ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں اس حساب سے کریں۔ سر انویسٹر کے لیے آپ کی کیا ٹپ ہے؟ ایک ٹپ انویسٹر کے لیے کہ جس سے وہ نقصان سے بچ سکے، فراڈ اور اسکیم کے ہتھے نہ چڑھ سکے، جسٹ یہ اس کو ذرا سمرائز کر دیجیے پلیز۔ دیکھیں آج بھی جو ایزی منی ہے یا جو ایک حلال ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں سب سے بڑھ کے اس میں اپرچونٹی ہے۔ انویسٹر کو چاہیے کہ وہ جو پچھلا لاسٹ ایک طوفان تھا سوسائٹیوں کا جس میں وہ لوگ خراب ہوئے، وہ دوبارہ تجربے ایسے نہ کریں، اچھے پروجیکٹ میں، اچھے سوسائٹی میں، اچھی لوکیشن پہ اور جو لیگلی اپرووڈ ہوں اور جہاں پہ آن گراؤنڈ کام ہوتا وہ نظر آئے وہاں پہ آن گراؤنڈ چیزیں لیں۔ اب میں انویسٹر کو ایک بات بڑی ضروری کہنا سمجھوں گا کہ انویسٹرز کو ابھی چاہیے کہ فائل سسٹم سے باہر نکل جائیں، پلاٹ کی طرف جائیں، آن گراؤنڈ ولاز کی طرف جائیں، تو وہاں پہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہو۔ جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے وہ آپ کو 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد پروفٹ دے گی، لیکن وہ دور بھی نہیں رہا کہ آپ آج پیسے لگائیں گے، ہفتے بعد، مہینے بعد کوئی آپ کو ریئلٹر کہے گا تو اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اس وقت سچ میں رہیں، سچ جان کر جئیں اور سچ میں اپنے آپ کو انوالو کریں اور 6 مہینے، سال، 2 سال کی انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ ریئل اسٹیٹ جو ہے، جو زمین ہے وہ آپ کو دنوں میں پیسے نہیں دیتی، اس میں ٹائم لگتا ہے، اس کی جو چیزیں چینج ہوتی ہیں، کسی کا راستہ اوپن ہوتا ہے، کسی کا پوزیشن آتا ہے، کسی کی بیلٹنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ تو آپ خدارہ مزید فائلوں والے چکر میں نہ الجھیں، نہ اپنے پیسے ضائع کریں، صرف اور صرف آن گراؤنڈ پلاٹس پہ آئیں، یا جو پروجیکٹ ہے جو فائل سے پلاٹ میں جا رہا ہے ادھر اپنا پیسہ انویسٹ کریں، آپ کو اس میں ڈیلیورنس کی فائدہ، طرف جو ڈیلیوری کی پروجیکٹ۔ طرف جائیں، آپ کو اس میں بینیفٹ بھی ہوگا اور آپ کی انویسٹمنٹ گرو بھی کرے گی۔ ویورز، ملک فیاض صاحب سے ہم نے ان سے بڑی مشکل سے ٹائم لیا، ان کی ظاہر انگیجمنٹس بھی ہوتی ہیں لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اس کے علاوہ مختلف جو بڑے بڑے ریالٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، بیوروکریٹس کے ساتھ بھی۔ تو ویورز جسٹ صرف اتنا سا کہ جو انہوں نے میسج کنوے کیا ریالٹرز کے لیے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جو نیو بگنرز کے لیے انہوں نے بات کی وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، انویسٹرز کو جو انہوں نے ٹپ دی وہ میرا خیال ہے کہ پتھر پہ لکیر والی بات ہے۔
آپ اگر ان چیزوں کو ان ایڈوائسز کو اپنے پاس اسٹور کر لیں گے سیو کر لیں گے تو فیوچر میں آپ بینیفٹ دے سکتے ہیں انشاءاللہ ویورز انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا